बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अफ़गान हूँ। तमाम तारीफ़ें उस ज़ाते पाक के लिए जो हमारी शरीक से भी करीब है और हमारे सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बाखूबी जानता है। तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पर, जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी अपने इत्तेहादियों पर ताबड़तोड़ हमले करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर वफाकी हुकूमत को अपने तीर के निशाने पर रखा और जो तीर का जो निशाना है वो एग्जैक्ट उन्होंने अपने इत्तेहादी हुकूमत पर मारा। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, इनके दिन गिने जा चुके हैं, इनका जाना कन्फर्म है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ये बात कर रहे हैं। एक तरफ बिलावल के बयानात हैं, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब, जो कौमी असम्बली के अंदर कायदे ऐवान है, उन पर यह दबाव डाल रही है कि वो असम्बली से एतमाद का वोट लें। क्या शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद के ख़त्म होने के बाद कौमी असम्बली से एतमाद का वोट हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे? एक बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब वफाकी हुकूमत के पास है। इसी तरह वफाकी हुकूमत जो है वो ये समझती है कि अगर ये इत्तेहाद ख़त्म हो जाता है तो डेफिनेटली असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दी जाएंगी। नवाज शरीफ साहब इस निज़ाम के सबसे बड़े ज़ामिन हैं। इस इत्तेहादी हुकूमत के दो ज़ामिन, एक नवाज शरीफ साहब और एक मोहसिन नकवी साहब। लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने चूंकि कुछ दिन पहले जो तकरीर की, जो स्पीच की, उस स्पीच को सामने रखते हुए कोई ये बात नहीं सोच सकता था कि मोहसिन नकवी इतना हार्श किस्म का स्टेटमेंट देंगे कि वो इस निज़ाम की नाकामी का सारा मलबा जो है वो वफाकी हुकूमत के ऊपर डाल देंगे। और उन्होंने कहा कि जी सिस्टम फेल हो चुका है, सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, इस किस्म के उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए। फिर वही मोहसिन नकवी कुछ दिन बाद उन्होंने कहा कि जी मैं अपनी परफॉर्मेंस पर वज़ीर आज़म को जवाब दूँ। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब अपनी 5 साल आईनी मुद्दत पूरी करेंगे। फिर उन्होंने कहा हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। लेकिन एक तरफ बिलावल भुट्टो ज़रदारी आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में शिकस्त के बाद वफाकी हुकूमत पर ताबड़तोड़ हमले करते हुए ये बयानात दे रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस साफ और शफाफ नहीं थे, उन इलेक्शंस को रिग्ड किया गया, हमारा मैंडेट चुराया गया, कत्ल गारत की गई, कारकुनान को उठाया गया, लाशें गिराई गई, लोगों को जख्मी किया गया, लोगों को शहीद किया गया। इस किस्म के वो ये बयानात दे रहे हैं। एक तरफ तो ये मामलात हैं और दूसरी तरफ एक इत्तेहाद जो इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत के ऊपर मुश्तमिल है, जो इत्तेहादी हुकूमत के ऊपर खड़ा है। तमाम इत्तेहादी जमातें इस वक्त इस इत्तेहाद का हिस्सा हैं और इस इत्तेहाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM और जो दीगर छोटी सियासी जमातें हैं वो इस इत्तेहाद का हिस्सा हैं। वैसे जो दो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और पीपल्स पार्टी के वोटों से ही शहबाज शरीफ साहब जो है वो कायदे ऐवान बने, कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म बने। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वोटों से सदर आसिफ अली ज़रदारी जो है वो सदर मुमलिकत बने। देखें खुशकिस्मती, देखें दोनों जमातों की कि दोनों जमातों के उम्मीदवार एक दूसरी जमातों के वोटों से एक वज़ीर आज़म बने और एक सदर मुमलिकत बने। और अब बिलावल भुट्टो इसी निज़ाम के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, नो कॉन्फिडेंस कर रहे हैं, अदम एतमाद कर रहे हैं। एक तरफ तो ये मामला है, दूसरी तरफ जो सूबों का मामला है। मैंने आपको कहा था कि मैं इस हवाले से आपको डिटेल्स प्रोवाइड करूंगा और बताऊंगा कि KPK के अंदर सूबा हज़ारा की बहुत तेज़ी के साथ, बहुत शिद्दत से आवाज़ें सुनाई दे रही हैं और कहा जा रहा है कि वहाँ पर सूबा हज़ारा बनाया जाए। इस हवाले से वफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ, इसी तरह जो हमारे सेनेटर हैं तलहा महमूद साहब, JUIF के पहले वो सेनेटर हुआ करते थे, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं, साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली मुर्तज़ा जावेद अब्बासी, ये 3 शख्सियात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और उन्होंने कहा कि जी सूबा हज़ारा बनाया जाए। उन्होंने कहा कि जी KPK असम्बली मुतअद्दिद बार ये करारदाद जो है वो पास कर चुकी है कि KPK के अंदर हज़ारा को सूबा बनाया जाए। और हज़ारा सूबे के हवाले से जो तहरीक चली थी, जिसको 2010 में गालबन लीड किया था बाबा हैदर जमान ने,
اور یہ تحریک نے پھر سر اٹھایا اور اس کے بعد پھر کے پی کے اندر سے یہ آوازیں اٹھنا شروع ہوئیں کہ اس کو صوبہ بنایا جائے۔ اب وہ لوگ جو پنجاب کی نفرت میں بیچ بو رہے ہیں، جو پنجاب کی نفرت میں بات کر رہے ہیں، جو پنجاب کی نفرت میں بیانات دے رہے ہیں، سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، وہ اپنے صوبے کے اندر ایک صوبے کے والے سے وہ خاموش تماشائی بن جاتے ہیں۔ جب ان کے صوبے کے اندر صوبہ بنانے کی حمایت کی بات ہو تو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، ہمارے کے پی کے اندر کوئی صوبہ نہیں بنے گا، کیونکہ کے پی کے اندر وسائل اتنے نہیں ہیں کہ جو صوبہ بنایا جا سکے۔ تو کیا پنجاب کے اندر وسائل ہیں؟ پنجاب آبادی اور رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ پنجاب میں بہت سے لوگ نوکریاں کرنے آتے ہیں، روزگار کی تلاش کے لیے آتے ہیں۔ ساؤتھ پنجاب کے اندر میں مانتا ہوں غربت ہے، اور ساؤتھ پنجاب کے جو علاقے ہیں جس طرح تونسا شریف ہے، ڈیرہ غازی خان ہے، لئی ہے، راجن پور ہے، اس کے بعد بہت سے ایسے علاقے ہیں جو پنجاب کے، جو ساؤتھ پنجاب کے وہ سٹیز جہاں پر بہت غربت ہے، بہت زیادہ وہاں پر جو آپ سمجھ لیں کہ لوگ روزگار کے حوالے سے پریشان ہیں، وہ پھر لاہور سٹی میں آتے ہیں، وہ پھر لاہور کی طرف رخ کرتے ہیں، شہر لاہور میں وہ پھر کرائے کے مکانوں پر رہتے ہیں، یہاں پر وہ سارا دن محنت مزدوری کرتے ہیں۔ اسی طرح کے پی کے اندر بھی بہت غربت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ویسے تو سیاحت کے حوالے سے تو کے پی کے ایک اپنا ایک منفرد مقام رکھتا ہے، اس کی اپنی ایک منفرد حیثیت ہے، لیکن جب ہم جاتے ہیں مانسیرا جاتے ہیں، باٹا کنڈی جاتے ہیں، ناران کاگان جاتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں وہاں کے جو لوگ ہیں وہاں پر غربت کو فیس کر رہے ہیں۔ اب اسی طرح جو صوبے کے حوالے سے بات ہے، ایک طرف تو یہ صوبے کا جو ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے، اور جس طرح پنجاب میں صوبوں کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ جی پنجاب میں صوبے بننے چاہیے، تو سر ایک وقت یہ بھی تھا جب عمران خان کی حکومت سے قبل مسلم لیگ نون کے وہ الیکٹیبلز جو لوٹے بنے وہ تحریک کا حصہ بنے، اور جنوبی پنجاب صوبہ محاذ کے حوالے سے ایک پلیٹ فارم کو تشکیل دیا گیا جس میں جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی تھے۔ اس میں ایک بدنام زمانہ سیاستدان تھے مخدوم خسرو بختیار، جو اب کسی بھی جماعت کا حصہ نہیں ہے، اور اس بار بھی ان کو شکست ہوئی 2024 کے الیکشنز میں، اور جب 9 مئی ہوا تب انہوں نے تحریک انصاف چھوڑی۔ انہوں نے کوئی جماعت نہیں چھوڑی، پاکستان کی کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں چھوڑی، مسلم لیگ نون، کاف لیگ، پاکستان تحریک انصاف اور اب پیپلز پارٹی۔ پھر وہ جو رئیس محبوب تھے وہ بھی، انہوں نے بھی کوئی جماعت نہیں چھوڑی۔ پھر وہ دریشک خاندان، انہوں نے کوئی جماعت نہیں چھوڑی۔ تو سر یہ جتنے ڈونگ رچانے والے یہ سیاستدان تھے، یہ ڈونگی باز تھے، انہوں نے ہمیشہ صوبے کے نام پر عوام کو بیوقوف بنایا۔ انہوں نے احساس محرومی کی بات کر کے جنوبی پنجاب کے زخموں پر نمک چھڑکا، انہوں نے احساس محرومی کی بات کر کے سیاسی کارڈ کھیلے اور کوئی صوبہ نہیں بنا۔ اس وقت اگر یہ اتنے سنجیدہ تھے تو صوبہ بنتا نا بھائی، عمران خان کی حکومت میں وہی بزدار جو ان کی جنوبی پنجاب صوبہ محاذ کا حصہ تھے۔ ویسے تو بزدار جو ہے ان کا تعلق تونسا شریف سے تھا، ڈیرہ غازی خان سے تھا، اور ان کے جو والد تھے فتح محمد بزدار، وہ وہاں پر ناظم بھی رہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور بزدار صاحب ایک وقت میں مسلم لیگ نون کے ایم پی ہوا کرتے تھے۔ شہباز شریف صاحب کی جو ہے وہ کتاب میں، ان کی گڈ بکس میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ تو اسی طرح یہ جو صوبے کی بات کر رہے ہیں، ویسے میں تو بڑا حیران ہوں کہ اب ان کو کس منہ سے صوبے کی جو ہے وہ رٹ یاد آ رہی ہے۔ بہرحال ادھر کہا جا رہا ہے پریس کانفرنس ہوئی، اور جو ہمارے وزیر مذہبی امور کے سردار محمد یوسف اور جو سینیٹر طلحہ محمود ہیں پیپلز پارٹی کے، انہوں نے کہا ہے کہ جی، انہوں نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ 2010 میں صوبہ ہزارہ کے لیے تحریک شروع ہوئی جس کے دوران 7 نوجوان شہید ہوئے۔ ہمارا ایک ہی مطالبہ تھا کہ خیبر پختونخوا میں صوبہ ہزارہ کا قیام عمل میں لایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے تمام سیاسی جماعتیں اس پر متفق ہیں اور مشترکہ موقف ہے کہ صوبہ ہزارہ بننا چاہیے۔ دیگر علاقوں میں بھی صوبوں کے حوالے سے تحریکیں شروع ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ 2014، 18 اور 20 میں صوبہ ہزارہ کی قراردادیں پاس ہوئیں، جبکہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں بھی صوبہ ہزارہ کے قیام کے لیے بل پیش کیے جا چکے ہیں۔ اب وہ یہ باتیں کر رہے ہیں، اور یہ صوبوں کے حوالے سے کون کتنا سنجیدہ ہے یہ سب کو پتہ ہے۔ اب یہ اگلی جو 28ویں آئینی ترمیم ہوگی اس میں صوبوں کے حوالے سے سننے میں آ رہا ہے کہ جی ڈرافٹ تیار ہو رہا ہے اور صوبے بنانے کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہ
ممکن نظر نہیں آ رہا، اس لیے کیونکہ پنجاب کے حوالے سے، کسی بھی صوبے کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو سر پاکستان کے اندر اتنے وسائل نہیں ہیں کہ نئے صوبے بن سکیں. ہم یہاں پر بہت سی مشکلات میں، کرائسس میں الجھے ہوئے ہیں. اب ہم صوبے بنانے میں لگے رہے ہیں. ہمارے پاس آلریڈی ہمارا ملک جو ہے انفلیشن اور پاورٹی کو، کرائسس کو فیس کر رہا ہے. تو کیا ہم اس کرائسس کے اندر، اس مشکل جو ہے وہ کڑی کے اندر، اس مشکل وقت کے اندر اس بات کے متحمل ہو سکتے ہیں کہ پاکستان بھر میں نئے صوبے بن سکے؟ مجھے نہیں لگتا. دیٹس ناٹ پاسبل، اور یہ ممکن نظر نہیں آ رہا. دوسرا، بلاول بھٹو زرداری نے جو حکومت پر تنقید کی ہے، انہوں نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا، حکومت کو دھو کر رکھ دیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. بلاول نے ویڈیو پیغام میں آزاد کشمیر کے حالیہ انتخابات کو مسترد کرتے ہوئے الزام لگایا کہ یہ صاف و شفاف انتخابات نہیں تھے، بلکہ دھاندلی، گولی، قتل اور خونی انتخابات تھے. انہوں نے کہا کہ ان تمام حالات کے باوجود عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی کو 9 انتخابی نشستوں پر کامیاب کروایا. بلاول نے کارکنوں سے اپیل کی ہے کہ وہ تحریک شروع کریں. مسلم لیگ نون کا جو بیانیہ ہے اس کو شکست ہوئی ہے. مسلم لیگ نون کی مبینہ سازش کو ناکام بنائے عوام. ان کا جو ہے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس حکومت کے خلاف تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں. مطلب بلاول جو ہیں وہ چڑھ دوڑے ہیں حکومت کے اوپر، اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس اتحاد کو جو خطرہ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے. تحریک انصاف تو اس عمل سے ایلیمنیٹ ہو گئی نا، آزاد کشمیر کے الیکشنز کا بائیکاٹ کر دیا. اور یہ بہت بڑی حماقت کی تحریک انصاف نے کہ اپنے حریف امیدواروں کو، اپنے حریف جو ہیں ان کو یہ موقع دیا کہ وہ کھل کر کھیلیں اور میدان میں کامیاب ہوں. جب آپ کا مخالف ہی میدان میں نہیں ہوگا تو ڈیفینیٹلی آپ کا اپوننٹ کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہوگا تو آپ کامیاب ہی ہوں گے نا بھائی. تحریک انصاف اگر میدان میں ہوتی تو انتخابات کے نتائج، کشمیر انتخابات کے نتائج یکسر مختلف ہوتے اور اس وقت تحریک انصاف کی فیور میں بھی ہوتے. لیکن انہوں نے بہت بڑی حماقت کی، انتخابات کے عمل سے بائیکاٹ کا اعلان کرتے ہوئے. لاہور کے اندر جی ایک واقعہ ہوا، اے ایس آئی نے لڑکی کو مبینہ زیادتی کا نشانہ بنایا، اور جب تھانہ غازی آباد کی حدود میں یہ واقعہ پیش آیا تو مریم نواز صاحبہ نے، حکومت پنجاب نے اس کا نوٹس لیا، اے ایس آئی کو گرفتار کر دیا اور تھانے کے عملے کو معطل کر دیا. اور یہ پنجاب کے اندر جو بیوروکریسی ہے اگر وہ یہ کام کرے گی تو الٹیمیٹلی ہمارے جو اجتماعی کردار جو بہت مشکوک ہو چکے ہیں. ویسے تو یہ جو پاکستان میں سیکشول ہراسمنٹ کے کیسز ہیں اس میں بدتدریج اضافہ ہو رہا ہے. اور قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق اور سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق کو اس حوالے سے اپنا ایک مؤثر کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. لاسٹ خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ عبداللہ طاہر قتل. پاکستان تحریک انصاف کا ایک ڈائی ہارڈ ورکر، ایک بہت ہی پرومیننٹ رہنما، پاکستان تحریک انصاف کے لیے جان نچھاور کرنے والا شخص عبداللہ طاہر، اس میں کوئی شک نہیں کہ تحریک انصاف کا بہت لائلسٹ تھا، اور اتنا لائلسٹ تھا کہ وہ تحریک انصاف کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار تھا. عمران خان کا وہ ڈائی ہارڈ ورکر تھا. اس کو لاہور میں قتل کیا گیا. اس کے قتل کے حوالے سے جی پیش رفت ہوئی ہے، اس میں 2 خواتین کو حراست میں لے لیا گیا. اور عبداللہ طاہر ایک بڑا لینڈ لارڈ اور ایک بڑا ریچسٹ پرسن تھا، بہت اچھا انسان تھا، لوگ اس کی عزت کرتے تھے، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں. اب اس کے قتل کے اندر ایک بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے کہ ہنی ٹریپ کرنے والی ٹک ٹاکر سمیت 2 خواتین گرفتار ہو چکی ہیں. ٹک ٹاکر ماریا کو لاہور پولیس نے سیالکوٹ سے گرفتار کیا. ذرائع نے کہا کہ ٹک ٹاکر فیصل آباد کی رہائشی ہے، وقوع کے بعد سے مفروض تھی. پولیس ذرائع کے مطابق ٹک ٹاکر ماریا کو موبائل نمبر کے ذریعے ٹریس کر کے گرفتار کیا گیا. عبداللہ طاہر کو ٹارگٹ کرنے کا منصوبہ 2 خواتین کی معاونت سے مکمل ہوا. اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ خواتین شوٹر گینگ کی سوشل میڈیا ٹولز کے ذریعے معاونت کرتی رہیں. مقتول کے ڈرائیور کو ٹریپ کرنے والی خاتون کے علاوہ دوسری لڑکی کو بھی زیر حراست لے لیا گیا. پولیس ذرائع کے مطابق دونوں خواتین کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے اہم معلومات ملی. حراست میں لی گئی دوسری خاتون پشتون زبان پر عبور رکھتی ہے. دونوں خواتین کے موبائل لاٹ ڈیلیٹ کیا گیا ڈیٹا جو ہے وہ ریسٹور کیا جا رہا ہے. پولیس نے بتایا کہ خواتین نے ٹارگیٹڈ کارروائی کی منصوبہ بندی اور مقاصد کے حوالے سے اہم لیڈز پولیس کو دے دی ہیں. تو سر یہ خبریں تھیں. قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، لیکن چونکہ ہمارے جو اجتماعی کردار ہیں
جو ہماری شخصیت ہے اس میں اتنی نیگیٹیوٹی آ گئی ہے کہ ہم ذاتیات پر جب اترتے ہیں تو ہم انسان کو جان سے مار دیتے ہیں، ہم قیمتی جان کا نقصان کر دیتے ہیں، تو اس کے بعد نتائج آٹومیٹیکلی بھگتنے پڑتے ہیں۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔